अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की आईनी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। कुछ जो हमारे सियासी जमातें हैं उनके दरमियान तो हम आहंगी जो है वो इस तरह से हमें एक वतीरा रहा है कि नज़र नहीं आती है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिन पर इख्तलाफात होते हैं और कुछ अदम इस्तेहकाम भी नज़र आता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ज़्यादा पेचीदा इसलिए नज़र आ रही है कि इदारों के माबैन खुदा न खासा कुछ तसादुम का ख़तरा जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। ये इससे किस तरह से बचा जा सकता है, सियासी जमातें किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती हैं, पार्लियामेंट जैसा फोरम जो बहुत अहम है वो किस तरह से इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तमाम सियासी जमातों का इसमें एक किरदार जो है वो होना चाहिए। हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं वो इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक तरफ सारा जो है वो काम अगर किया जाए तो उससे फिर मामला हल नहीं होता है। इमरान खान साहब की जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी भी बराबर जिम्मेदारी है कि वो इन हालात से बाहर निकलें और ख़ुद मिल बैठ कर बात करें, जिसकी अभी फ़िलहाल हमें कोई इस वक्त सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया था स्पीकर साहब को, और ताकि उनके इख्तियारात जो हैं उसमें ज़रा एक मुकर्ररा जो एक लिमिट है उस पर फोकस किया जाए और उनके इख्तियारात उन्हें वापस मिले, उस पर कहीं इंक्रोचमेंट ना हो। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई है उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि इलेक्शंस अब आगे क्या नज़र आ रहा है, कि होने जा रहे हैं या क्या सिनेरियो बन रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो सिक्योरिटी उन्हें दरकार है वो भी तादाद जो है वो पूरी नहीं है हमारे पास, और जो फंड्स हमें चाहिए वो भी अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। हम फर्स्ट अंक में इस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं। रशीद साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हुमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। हुमायूं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक चौधरी साहब आपकी तरफ में आती हूँ और आपसे ही हम आगाज़ कर लेते हैं कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, कुछ तसादुम का ख़तरा बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन चीज़ें कंट्रोल करने की भी इदारों की तरफ से कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों है? माजी में तो हम ये देखते रहे कि सियासी जमातें मुत्तफ़िक नहीं भी होती हैं। एक वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, कि इख्तलाफात होते हैं और वो चलता रहता है मामला, लेकिन अब मामला कुछ कॉम्प्लिकेट लग रहा है आपको? ये बात दुरुस्त है, शुक्रिया कि जमहूरियत में इख्तलाफ जो है उसका हुस्न होता है, लेकिन उस इख्तलाफ को आप अगले 200-300 साल लेके बैठे नहीं रहते। इख्तलाफ को हल करना होता है। और दुनिया में जितनी मिसालें मौजूद हैं स्टेट्समैन्स की, अच्छे सियासतदानों की, अच्छे डेमोक्रेट्स की, वो सियासतदान शुमार होता है जो कि डील मेकर हो, जो कि रास्ता तलाश करे, जो कि कहीं अगर सामने रुकावट आ जाए तो उसमें फिर देखे कि उसको टक्कर नहीं मारनी, बल्कि उसमें रास्ता तलाश करके अपने अवाम के लिए, मुल्क के लिए हल तलाश करना है। हर मौके पर दुनिया में कहीं ना कोई रुकावट, कोई ना कोई नई सूरत हाल, कोई पेचीदगी पैदा होती है, और वो पेचीदगियाँ जो हैं वो हमेशा मज़ाकरात के ज़रिए टेबल पे बैठ के जो हैं वो दूर होती हैं, हल होती हैं। यही डेमोक्रेसी है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। अब देखिए, अगर आप 2 रोज़ पहले इजलास देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर किया गया, तो उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो हैं, जिनको लोग कहते हैं कि बड़ा मुफाहमतकार है और मुफाहमत की पॉलिसी पे चलते हैं, उसको कुछ लोग माजी में तंज का निशाना भी बनाते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ये बड़ी क्वालिटी होती है कि अब शदीद तरीन इख्तलाफ के बावजूद और शदीद तरीन विक्टिमाइजेशन का निशाना बने रहने के बावजूद आप मुज़ाकरात की बात करें। तो उन्होंने हुकूमत से कहा, वो खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात कैसे हों? मुज़ाकरात का सबसे बड़ा फोरम जो है किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होती है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बलियाँ हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात के एक फ़रीक, जो कि पॉसिबली एक फ़रीक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मुज़ाकरात से इनकारी है। इमरान खान साहब के 2-3 इंटरव्यू गुज़श्ता दिनों में वो आए हैं और उन्होंने इशारा करते हैं पहले मुज़ाकरात का कि हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ये कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात इन लोगों से नहीं करूँगा। इन लोगों से मुराद ये है कि जो इस वक्त हुकूमत में है या जो उनके सियासी हरीफ हैं। अब वो इशारा किनसे मुज़ाकरात वो इशारा ये बड़ी आम बात है। वो इशारा उस तरफ करते हैं, उन कुव्वतों की तरफ, या तो वो कुव्वतें जो हैं अब एलानिया तौर पर न्यूट्रल हो चुकी हैं, या वो कुव्वतें हैं जो गैर सियासी कुव्वतें हैं, और उन कुव्वतों से बातचीत करने का कम से कम मैं या हम यहाँ जितने बैठे हैं एज डेमोक्रेट, हम तो उसको इंडोर्स नहीं करते। मुज़ाकरात हमेशा सियासी कुव्वतों से होने चाहिए, और जब तक मुज़ाकरात के लिए 2 फ़रीक राज़ी ना हो, मुज़ाकरात नहीं होते। कभी ऐसा आपने देखा है कि एक फ़रीक जो है
وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ اکیلا بیٹھا رہے اور دوسری کرسی خالی رہے. دوسری کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوگا تو بات چیت ہوگی نا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جی کہ انتخابات کرانے ہیں, تو انتخابات کے لیے آپ جائیں. اچھا چلیں, آپ نے ایک فارم خالی چھوڑ دیا, استعفے دے دیے جذباتی ہو کر, اور آپ نے ابھی ان کی پارٹی خود لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, پنجاب اسمبلی توڑ کے اسمبلی سے استعفیٰ دے کے. لیکن چلیں, سینٹ آف پاکستان موجود ہے, اور سینٹ آف پاکستان میں غالباً 18 یا 19 سینیٹر موجود ہیں. ان کے بڑے سینئر سٹیزن لوگ ہیں جو کئی دفعہ, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, جو گزشتہ 30-35 سال سے پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں. تو اگر ان لوگوں کو وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ اجازت دیں, بلکہ اجازت مرحمت فرمائیں ان کو, اور اجازت دیں, اذن مذاکرات دیں, تو مذاکرات ضرور ہوں گے. اور میں آج بھی, کل بھی, اگلے 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 10 سال بعد آخر مذاکرات سے راستہ نکلنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں, اس کے بغیر حل نہیں ہے نا, کوئی چارہ نہیں ہے. صافی صاحب, دونوں طرف جو ہے وہ برابر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چاہے اپوزیشن کی جماعت ہو, حکومتی جماعتیں ہوں, اتحادی جماعتیں ہوں. جب تک مل بیٹھ کر کوئی حالات بہتر کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, تو پھر معاملات بہتر نہیں ہوں گے. آپ کو دونوں طرف سے کون اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہوا زیادہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کس پہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں؟ یہ چوہدری صاحب کی بات جو آخری انہوں نے کہی, اس کو آگے میں بڑھاؤں گا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. دوسرا, آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اداروں کی طرف بہت دیکھا آپ نے, اداروں کی مدد بھی آپ کو حاصل رہی. تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں, صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا. لیکن جب غیر سیاسی قوتوں کو ملوث کر کے سیاست کی نہج درست کرنے کی کوشش کی گئی, یا درست نہج پہ ڈالنے کی کوئی کوشش ہوئی بھی, تو اس کا نتیجہ آخر میں مثبت نہیں نکلا ہے, منفی ہی نکلا ہے. سیاستدان جب بیٹھے ہیں آپس میں, چاہے وہ اگر ہم ریسنٹ ہسٹری کی بات کریں, میثاق جمہوریت کی بات کریں, اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب بھٹو صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھے, تو پھر پاکستان کو متفقہ آئین کی صورت میں ایک تحفہ انہوں نے دیا, اور ایک بکھرے ہوئے ملک کو انہوں نے سہارا دیا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ اگر کوئی اتحادیں بنی ہو, یا کوئی تنظیمیں سامنے آئی ہو, یا کوئی دھرنے ہوئے ہو, یا کوئی سیاسی تحریک شروع ہوئے ہو, مذاکرات کی بات تو بعد کی بات ہے, لیکن اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی بھی کسی اور غیر مرئی قوتوں کے اشارے پہ اس ملک میں اگر ہوئی ہو, تو اس کے نتائج میں بھی کبھی بھی ملک و قوم کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئے. سیاستدانوں نے مل بیٹھنا ہے, اور ہر صورت مل بیٹھنا ہے, چاہے آپ جتنی بھی ہٹ درمی دکھائے, چاہے آپ کی جتنی بھی مقبولیت کیوں نہ ہو. میں حکومت کی سائٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, اور اپوزیشن کی سائٹ کی بھی بات. اس زوم میں مبتلا ہو کر اگر آپ مذاکرات کا دروازہ بند رکھیں گے, تو نقصان آپ کا بھی ہوگا اور ملک اور قوم کا بھی ہوگا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریق جو اتحادی حکومت ہے, ان کی طرف سے بظاہر ہاتھ بڑھا ہوا ہے مذاکرات کے لیے. فریق دوم یعنی پاکستان تحریک انصاف, ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. رسپانس ان اے سینس عمران خان صاحب کی طرف, صرف ان کی طرف سے حالیہ دنوں میں ایک ہی بیان ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. اگلے دن اس نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ خود براہ راست بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب خود عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے, شہباز شریف صاحب نہیں بیٹھیں گے, نواز شریف صاحب نہیں بیٹھیں گے, مریم نواز صاحبہ نہیں ہوں گی, فضل الرحمان صاحب نہیں ہوں گے, آصف زرداری اور سراج الحق صاحب نہیں ہوں گے, نتائج کا حصول ناممکن ہے. یہ اسد قیصر کی بس کی بات نہیں ہے, یہ فواد چودھری صاحب کی بس کی بات نہیں ہے, یہ سعد رفیق کی بس کی بات نہیں ہے, یہ جو ہے خواجہ آصف صاحب کی بس کی بات نہیں ہے, یہ اسد محمود کی بس کی بات نہیں ہے. اعلیٰ قیادت نے خود مل بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. اور اگلے دن میں ایک ٹی وی شو میں سن رہا تھا, بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, ان کی ایک تجویز تھی کہ وہ شہباز شریف صاحب سے اپیل کریں گے کہ وہ عمران خان صاحب کو ماہ سیام میں, یہ جو مقدس مہینہ میں,
آنے والے کسی دن اسپیشلی جمعے کے دن ان کی تجویز تھی کہ ان کو کسی افطار پہ بلائے. یہ ایک پہل ہونی چاہیے میرے خیال میں. اگر ان کی طرف سے سرد مہری ہے تو حکومت کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, چونکہ مقتدر قوتیں ہیں اور اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے, تو حکومت پہل کرے, بار بار ان کے پاس جائے, بار بار ان سے بات کرے. اور یہ جو تجویز ہے رمضان میں افطار کی, تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے. یہ اخوت اور محبت کا. اس سے پہلے بھی بنی گالہ گئے تھے ایک دفعہ, وہ جب انہوں نے خان صاحب نے سڑک بنوائی تھی. پھر جی نواز شریف صاحب بنی گالہ بھی گئے. نواز شریف صاحب جب عمران خان صاحب زخمی ہوئے تھے لاہور میں, تب بھی ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. تو انہوں نے تو ہمیشہ اپنی جنراسٹی دکھائی اور اپنی جو سیاسی مخالفت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے سیاسی ڈائلاگ کو جاری رکھنے پہ زور دیا ہے. تو اس وقت بھی اگر عمران خان صاحب کی طرف سے زیادہ ہٹ درمی ہے, زیادہ غصہ ہے, زیادہ ایگریشن ہے, تو اس کے باوجود جو مفاہمت کا بادشاہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے, زرداری صاحب پہل کرے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ فلیکسیبل رہتے ہیں اور سیاسی حلقوں میں ان کی بات سنی اور سمجھی جا سکتی ہے, انہیں پہل کرنی چاہیے. دوسری طرف سے شاہ محمود صاحب اور پرویز الہی صاحب جیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, کیونکہ اس وقت تو نوابزار نصر اللہ صاحب جو ہے وہ حیات نہیں ہیں. اس قسم کے معاملات میں وہ پیش ہوتے, یا پیر صاحب پہ گاڑا وہ سامنے آ جاتے, وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. اسی سیاسی قیادت نے رول ادا کرنا ہے, اور ہماری درخواست بھی ہے اور یہ ہماری خواہش ہے کہ سیاسی قوتیں غیر مرئی قوتوں کو دیکھنے کی بجائے خود آگے بڑھیں اور آپس میں مل بیٹھ کے اپنے مسئلوں کا حل نکالیں. صحیح. اچھا ہمایوں صاحب, کیا کسی بھی سیاسی لیڈر کو اتنی سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اب یہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود بنی گالہ بھی گئے, عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے بھی وہ لاہور گئے تھے, لیکن عمران خان صاحب اب جن شخصیات کی ہم بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, کسی کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ایک سیاسی ماحول اس طرح سے بنتا نہیں ہے, اور سیاست کی یہ روایت نہیں ہے. کیوں اتنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ ڈیڈ لاک آخر کس طرح سے ختم ہوگا؟ یہ اونٹ کس طرح سے کس کل بیٹھے گا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کس کروٹ بیٹھے گا. $1,000,000 کوشچن ہے. اس سے پہلے ہم کتنے ایسے کے اوپر جو ہے اپنی رائے بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, تجزیے دیتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا, اور یہ دنیا میں ہم نے ساری مثالیں یہی دیکھیں. اور کل جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے جو کہا تھا کہ خان صاحب جب اپنی پولیٹیکل کیریئر یا سیاست کے اندر کرائسس کو ریزالو کرنے کے جو بڑے ایشوز تھے, جس میں افغانستان کا معاملہ ہے, تو اس میں بارہا امریکن قیادت سے یہ بات کرتے رہے کہ یہ معاملہ بات چیت سے حل ہوگا. وہ اگر 20-22 سال کی جنگ جو ہے امریکہ کی سب سے طویل جنگ, وہ بات چیت سے ہی ختم ہوئی ہے. اور یہ مشورے خان صاحب دیتے رہے ہیں خود. تو اس تناظر سے دیکھا جائے تو ان کا سلوشن ان کے سامنے ہے. اور یہ میں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ہم 76 سال گزر چکے ہیں, اب پورا سرکل ہو کے واپس اسی جگہ پہ آئے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کوئی لمبا دورانیہ نہیں پاکستان نے دیکھا. چند مہینے, چند سال ایک حکومت آتی ہے, اور اس کے بعد یا تو پھر مارشل آ جاتا ہے, یا جوڈیشل کرائسس آ جاتا ہے, یا پھر اپنے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج پھر ہم وہی معاملہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ پھر ایسے موقع پہ ہو رہا ہے. اور اس دفعہ یہ موقع انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان بڑے نازک دورائے سے گزر رہا ہے, اور یہ ایک کلیشے بن گیا, اور اس پہ لوگ ہنستے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہم جو ہے کیونکہ ہم ایک سرکل کے اندر ہیں تو وہ نازک دور ختم نہیں ہوتا. لیکن آج کا جو کرائسس ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت جو انفلیشن کا ریٹ ہے پوری دنیا کا, اور پھر پاکستان کا مہنگائی کا, ہماری ہسٹری کے سب سے خطرناک فلڈز جو ہیں وہ 1 سال پہلے آئے. کووڈ کا 3 سال ہم نے دیکھا, جس میں ساری جو ہے پھر ایران, یوکرین اور جو رشیا کی جنگ کے بعد کموڈٹی پرائسز, سپلائی چین کے اندر جو ڈسرپشن آئی, آئل اینڈ گیس کی پرائسز کا معاملات تھا, یہ ساری چیزوں نے پاکستان کے معاملے اتنے سیریس کر دیے. پھر اس وقت جو ہماری اسٹریٹجک یوٹیلیٹی ہے وہ بھی تھوڑی کم ہوگی, کیونکہ امریکہ اب افغانستان میں نہیں ہے. پہلے تو ہمیں اس کی وجہ سے جو ہے یہی IMF بات مان لیتا تھا, یہی انٹرنیشنل مانیٹری جو ادارے تھے وہ آپ کی بات مانتے تھے ایسی شرائط پہ. لیکن اب چونکہ وہاں پہ اس کے انٹرسٹ کم ہو گئے ہیں تو وہ چیز بھی اس سائڈ سے ہمیں بیکنگ نہیں مل رہی. تو یہ ساری چیزیں کمپاؤنڈ ہو کے, اور پھر یہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں ہوا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت
جوڈیشری کے خلاف بھی ہے، اسمبلیوں کے خلاف بھی ہے، فوج کے خلاف بھی ہے، میڈیا کے خلاف بھی ہے. انہوں نے کوئی ایسا وہ چھوڑا نہیں کونا جس کے یا جس بندہ چھوڑا جس کے وہ خلاف نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں واحد راستہ چودھری صاحب بات کر چکے ہیں، صافی صاحب نے کی، اور سارے لوگ اس کے بعد گورنمنٹ خود بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آئیں. اب جو بات کرنے والا ہے یا جس سے بات ہونی ہے وہ وہی بات ہے کہ وہ نیگوسیشن کے ٹیکٹکس کے اندر سٹرانگ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے پہلے نہ کریں گے، کرائسس بڑھ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی حکومت کے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو خط لکھا تھا کہ یہ نہ کریں. مطلب یہ پہلی دفعہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ ایک صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک انٹرنیشنل مانیٹری ادارے کو لکھ رہی ہے کہ ہدف پورے نہیں کر سکیں گے، ان سے یہ چیزیں نہیں ہو سکیں، وچ واز ویری انفارچونیٹ. تو ایسے ہی حالات ہم نے دیکھا کہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہم نے خراب کیے. اس میں آپ سعودی عربیہ لے لیں، چائنا لے لیں، امریکہ لے لیں، آس پاس کے جتنے سارے. تو اس ساری صورتحال کا مقصد یہی تھا کہ میری نیگوسیشن جو پوزیشن ہے وہ سٹرانگ ہو، تب میں گفتگو کروں گا جب میری ساری باتیں مانی جائیں گی. لیکن اس کے برعکس جو آپ کا سوال بھی ہے کہ یہ کیسے ختم ہوگا، گورنمنٹ نے بھی بہت فرم سٹانس لی ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ اب اس دفعہ ہم نے بھی بات نہیں کرنی، بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں. تو اب اس میں کوئی جو ہے گیو اینڈ ٹیک دونوں سائیڈوں سے ہوگا، جس میں شاید نیشنل الیکشنز کی بات ہو، پروونشل اسمبلی کے ساتھ کی بات ہو، جو کہ گورنمنٹ بار بار کر رہی ہے کہ اکٹھے ہونے چاہیے. اور اس کی بھی بہت بڑی ویلڈ ریزن ہے کہ اگر نہیں ہوں گے تو جو جس قسم کے حالات ہیں، جو پارٹیز آپس میں گفتگو کرنا نہیں چاہتی وہ کیسے مان لیں گی کہ 2 صوبوں کے الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوئے. اس میں جو بھی جیت جائے اس کا اثر جو پڑے گا وہ باقی فیڈرل الیکشن پہ پڑے گا. اس ساری صورتحال میں انسٹیبلٹی آئے گی، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. جو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اسٹیبلٹی کی وجہ بنتے ہیں، اس کرائسس نے ان کو انسٹیبلٹی کی وجہ بنا دی ہے. تو یہ مل کے ہی بات ہوگی، گفتگو کرنی ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کو جو لیڈرشپ جس کا صافی صاحب نے ذکر کیا، شاید ان کو زمان پارک جانا پڑے، شاید ان کو بنی گانا جانا پڑے. بینگ اے بگر پرسن، یہ نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جائیں، لیکن میرا خیال ہے جائیں اور شاید اس سے کوئی آئس میلٹنگ ہو. ایک بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ابھی جو صافی صاحب نے کہا. میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے بیٹھ کے گفتگو کرنی ہوگی اور کچھ سیٹ کرنے ہوں گے کرائیٹیریا کہ اس پہ میرا لیڈر بات کرنے کو تیار ہے، اس پہ میرا لیڈر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے، خواجہ آصف صاحب نے اس کا جواب دیا، جو بات آپ کر رہے ہیں نا، ظاہر ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہمارے پاس آتی ہے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں اختیار نہیں ہوتا، اور ہم گپ شپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اب جو ہمارے اصل لیڈرز ہیں، فرسٹ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے، وہ آپس میں بیٹھے تو شاید پھر اس میں سے کچھ نکلے. دیکھیں اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک، وہ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں اور انہوں نے چونکہ وہ بیٹھے ہیں اس گفتگو میں، ان کو لگا ہے کہ وہ جو اسد عمر صاحب بھی بات کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں ہم یہ کام کر چکے ہیں. نہیں، میری جو رائے یہ تھی کہ اس میں خان صاحب اپنی سیکنڈ ٹیئر کو امپاور کریں اور کہیں کہ اس پہ جو منیمم آپ اس پہ بات کر لیں، اس کے بعد آئیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں. تو یہ طریقہ یہ ہوگا، یہ تو کر لیں نا، پھر یہ بات پڑے گی. اچھا طارق صاحب، اب مختلف یعنی بیانیے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف الیکشن جو ہے ابھی جو نہیں ہو رہے فی الحال، تو کیوں عمران خان صاحب کے رویے کو بہانہ بنایا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل اس کو رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست میں دھونس اور دھمکی نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ ون ون سچویشن ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے، پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں مذاکرات کا تو بیسک انگریڈینٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اسے ہٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تب مذاکرات آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے ورف آخر ہے اور دوسرے کی جو بات ہے وہ جھوٹ ہے اور بالکل بے بنیاد ہے، تو پھر تو مذاکرات کا آغاز ہی نہیں ہوتا. اب مذاکرات کا آغاز سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ بعض اوقات جو 2 مین لیڈر ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے ان کے لیے پہلے گراؤنڈ ورک تیار کیا جاتا ہے. یہ بھی درست ہے، دنیا میں یہ بھی لیجیٹمیٹ طریقہ ہے. یہ بھی درست ہے کہ ہم براہ راست بیٹھ جائیں، اس طرح بھی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو اس وقت حکومت ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں 3-4 لوگ، اور ان 3-4 افراد نے جو مذاکرات کی آفر ہے، مذاکرات کی پیشکش ہے، بلکہ مذاکرات کے لیے جو طلب تھی وہ 2018 میں شروع ہوئی تھی. پہلی سپیچ جس دن ہوئی عمران خان صاحب نے 17 اگست یا 18 اگست کو اٹھایا تھا، جس دن جوابی تقریر کی تھی جو مبارکباد کے لیے شہباز شریف صاحب نے اس وقت کے
جو اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی آفر کی تھی, اور اس وقت ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید چند دنوں میں کیونکہ ریل پیل ہونے والی ہے اور نہریں شہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. اس وقت ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ اتنا بڑا اکنامک کرائسس جو ہے ہٹ کرنے والا ہے, کیونکہ نئی حکومت بنی تھی, نئی حکومتوں سے ہمیشہ بڑی توقعات ہوتی ہیں. اس کے بعد مسلسل شہباز شریف صاحب جو تھے جب تک اپوزیشن میں رہے ہیں, حالانکہ وہ سارا کچھ کیسز ویسز رہے اور وہ گرفتار بھی ہوئے, لیکن اس پہ وہ بار بار کہتے رہے. پھر جب انہوں نے ابھی ایک دن پہلے پورا سال مکمل ہوا ہے موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں بھی بار بار وہ کہتے رہے کہ باقی ساری باتیں آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں, سیاست کرنا آپ کا حق ہے, منشور جو ہے اپنا بیان کرنا حق ہے, دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا بھی آپ کا حق ہے, آپ کریں بالکل. آپ نے جلسوں میں دوسرے کو اگر آپ نے تعریفیں شروع کر دیں سیاسی مخالفین کی تو پھر آپ کی پالیٹکس کہاں آ جائے گی. اس پہ رکھیں, اس پہ اپنا اسٹیٹڈ موقف جو ہے اس پہ قائم رہیں, لیکن آپ جو ہے اکانومی پہ بات کریں. پورا ایک سال گزر گیا, اکانومی پہ بات نہیں ہو سکی, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. جو اکنامک کرائسس ہے وہ اتنا زیادہ گہرا ہو رہا ہے, اتنا زیادہ اس میں شدت آ رہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے معاملات جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل جائیں گے. لیکن اس کے لیے بھی ظاہر ہے حکومت اپنے طور پر کوشش کری. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہونی چاہیے, تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے جس سیاسی جماعت کا ایک خاص وقت میں سرکمسٹانسز میں کوئی ایک یا دو شکیں اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کی, تو اس وقت تو اس کی محبت جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے. ہم شاکانہ آئین بن جاتے ہیں, لیکن جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو آئین کے باقی تقاضوں کو ہم فراموش کرتے ہیں. اب ہم زیادہ لمبی بات نہیں کرتے. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیش ہوئی تھی تو ایک مہینہ جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کا اس کی جو شکیں لکھی ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں اور کلیئر ہیں, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے, وہ کس طرح سیاست کیسر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کو روزانہ کوئی نہ کوئی نئی اس کی تشریح نکال کے ڈیلے کرتے رہے. الٹیمیٹلی 9 اپریل کی رات کو وہ جا کے کہیں ایک مہینے بعد 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ قرارداد پیش ہوئی تھی, اور 10 مارچ کو جا کے 10 اپریل کو فیصلہ ہو سکا. اسی طرح اب یہ جو کہنا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, بالکل 90 دن کے اندر ہونا چاہیے, کوئی ڈیموکریٹ اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی فرد واحد کی خواہش پر یا اس کو نظر آیا کہ میں اس سے دباؤ ڈال کر میں اپنی سیاسی خواہشات پوری کر سکتا ہوں, تو کیا 2 الیکٹڈ اسمبلیاں, چلتی ہوئی فنکشنل اسمبلیاں, ان کو توڑ دینا جو ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب ملک میں عام انتخابات ہوں گے تو اس میں 4 صوبوں میں اور مرکز میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی, تو اگر آج الیکشن ہو جائیں تو پھر جو باقی 2 ماندہ صوبے ہیں سندھ اور بلوچستان اور مرکز ہے, وہ پھر کہاں سوال کریں گے کہ ہماری کیئر ٹیکر تو بن گئی, تو باقی 2 صوبوں میں کیا ہوگا؟ پھر وہ صاف اور شفافیت والا یہ بھی لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آج کی تاریخ تک کہ الیکشن ایک دن میں ہوں گے. یہ بھی پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری ہونی ہے, نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, سیٹوں میں رد و بدل ہونا ہے. ابھی یہ ہمارے ساتھی موجود ہیں رشید صافی صاحب, فاٹا کی جو 7 ایجنسیاں 7 ضلع بنے ہیں اس کے عمائدین جو ہیں پشاور میں, اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر چکے ہیں, اپنے ریزرویشن کا اظہار کر چکے ہیں. اچھا اگر اسمبلیاں جو ہیں قومی اسمبلی یا صوبائی کی سیٹیں کم زیادہ ہو گئیں اور الیکشن ہو گیا تو وہ جو 5 سال انتظار کریں گے بیٹھ کے کہ ہمیں ایک دوبارہ موقع ملے گا 5 سال بعد, تو بہت سارے سوال ہیں. اچھا اسی طرح یہ کہنا بار بار سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد لازم ہے, لیکن پھر ظاہر ہے جو لوگ دوسری طرف بیٹھے ہیں اس کی تشریحیں نکال رہے ہیں, اور تشریحیں اس لیے نکال رہے ہیں کہ خود ان بینچوں میں جو لوگ شامل تھے وہ اس پہ اختلاف کر چکے ہیں. تو ظاہر یہ سوالات ہیں, یہ ڈسکشنز ہیں, یہ چیزیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں, ان کو کنفرنٹ کرنا ہے, ان کو آپ وہ انڈر دا ٹیبل نہیں ڈال سکتے, بالکل نہیں, کارپیٹ کے نیچے نہیں پھینک سکتے. ان ہمارے سوالوں کا تلاش, ان سوالوں کا جواب نہ ملا تو الیکشن تو ہو جائے گا, لیکن وہ سوال اپنی جگہ موجود رہیں گے, اس سے جو تشنگیاں پیدا ہوں گی وہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, اب الیکشن پہ ہی چونکہ ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن نے ایک پہلے تو خط لکھا انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو, اور اس میں جو انکروچمنٹ ان کو یہ محسوس ہو رہی ہے اس پہ بات کی کہ ہم خود تاریخ دینے کے مجاز ہیں الیکشن کے حوالے سے, اور اب پھر جو رپورٹ جمع کروائی ہے جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں کہ وہ بھی پورے نہیں ہو رہے اور فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے, اس اینگل کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آئین کے کتاب اور الیکشن کمیشن کے رولز آف بزنس میں تو یہی تحریر ہے. جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یا عرفان قادر صاحب جیسے ان کے وکلاء یا کنور دلشاد صاحب جو الیکشن کمیشن کے امور کے جو ایکسپرٹس ہے, وہ ہمیں بار بار تحریراً بھی اور زبانی بھی یہ بتاتے رہے ہیں کہ آئین اسپیشلی
ان ٹیریٹریز میں جو ہے الیکشن کمیشن کی لیجیٹیمیسی اور الیکشن کمیشن کا رول بہت زیادہ ویزیبل اور آئینی اور قانونی ہوتا ہے جہاں پہ انتخابات اناؤنس ہو جاتے ہیں. تو ان دو صوبوں میں واقعی سب سے سپریم جو باڈی ہے الیکشن منعقد کروانے کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن ہے بالکل. اور اسی وجہ سے اٹارنی جنرل پاکستان نے, آپ کو یاد ہے کہ جس مقدمے کے جس دن فیصلہ سپریم کورٹ سنوا رہا تھا تو اس دن بھی آئین کے کئی شقوں کے حوالے دے کے سپریم کورٹ کو قائل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اٹانومس باڈی کے اس امور میں اس میں مداخلت ہے, لیکن اس وقت عدالت کی دانش میں وہی آیا جو فیصلہ انہوں نے دے دیا تھا. تو اس پہ تو بات ہم زیادہ نہیں کر سکتے, آئینی اور قانونی ماہرین ہی اس کی تشریح کریں گے, اور یہ موقع آئے گا جب میرے خیال میں حکومت کا یہ ارادہ بھی ہے کہ عنقریب اگر الیکشن کمیشن نے جس طرح کر رپورٹ جمع کی ہے کہ ایک تو مالی مشکلات ہے, الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں صرف 5 ارب روپے اس کی موجودگی ہے, اور 21 ارب روپے کا جو عدالت نے حکومت کو حکم دیا تھا وہ ابھی تک ارینج نہیں ہوئے ہیں, اور اس کے لاجیکلی حکومت کے پاس بہت سارے اس کے جو ہے توجیہات ہے, اور اس کے لیے آپ جانتی ہیں کہ ایک بجٹ جو منی بل جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں. اب دیکھنا ہے قائمہ کمیٹی کے حوالے ہے کہ آئدر یہ پیسے پارلیمنٹ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں کہ نہیں. وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ انتخابات جو ہے آنے والے وفاقی بجٹ کے بعد منعقد ہوں گے, اس لیے آنے والے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے پیسے مختص ہونے تھے. جو پچھلا بجٹ تھا اس میں مختص نہیں ہے, اس لیے حکومت کو ایک منی بل جو ہے وہ پھر انٹروڈیوس کروانا پڑ رہا ہے, اور اس کا اب انتظار ہے کہ پارلیمنٹ کا اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹو, عدلیہ, الیکشن کمیشن اور جتنے بھی آئینی ادارے ہیں آئین ہی نے ان کے بیچ میں ریڈ لائنز جو ہے وہ ڈرا کیے ہوئے ہیں, اور ہر ادارے کے اپنے جورسڈکشن ہے. اگر وہ ادارے اپنے جورسڈکشن میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوں گی. کوئی بھی ادارہ جب دوسرے ادارے کے دائرہ اختیار میں گھس کے مداخلت کرے گا تو اس کا ایک تو جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا جو جس مقصد کے لیے وہ مداخلت کی جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اداروں میں تصادم کی کیفیت رہے گی. اب یہ دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے جو سوموٹو ایکشن لیا تھا اول تو وہ متنازع ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے برادر ججز, چیف جسٹس کے برادر ججز نے خود اس پہ ایک نہیں 4 اور 5 ججز کا اس کا وہ تفصیلی فیصلے آ چکے ہیں کہ سوموٹو کا ایکشن جو تھا وہ بنتا ہی نہیں ہے, اور اختلافی نوٹ کی تفصیلات بھی اب آپ کے سامنے ہیں, اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اول تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ سرے سے یہ سوموٹو ایکشن بنتا ہی نہیں, لہٰذا سپریم کورٹ کے یہ احکامات جو ہے وہ ایگزیکٹیو پہ لاگو بھی نہیں ہوتے. اور آنے والے دنوں میں میرے خیال میں جو حکومت کی قانونی ٹیم ہے اسی نقطے پہ پہلے مرحلے میں اس نقطے پہ عدالت کے سامنے اگر عدالت نے بلایا تو پیش ہوں گی. اس کے بعد پھر حکومت کے پاس نظر ثانی کی بھی ایک سہولت موجود ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست کی جائے. یہ تمام قانونی پہلو ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کا اگر یہ ان کی منشا تھی کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو اور آئین کے روح کے مطابق 90 روز کے اندر 2 صوبوں میں الیکشن ہو, تو وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور اداروں میں جو تصادم اور اداروں میں جو مخاصمت کی ایک کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ غالباً یہی. کیا ابھی بھی اس کی گنجائش باقی ہے جو پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جو الیکشن کی تاریخ میں تھوڑا رد و بدل کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 158 کے تحت جو ہے 158 کے تحت الیکشن کمیشن کر سکتا ہے اگر کوئی غیر معمولی حالات ہیں
نہیں سب ہو رہا تو صرف آپ نے پریزیڈنٹ کو انفارم کرنا. بالکل دیکھیں ایک تو جو حکومت اقتدار ہے، بالکل ایک تو حکومتی اقتدار ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کئی دفعہ اس بات کو واضح کیا ہے اور اس کے قانونی پہلوؤں کا بھی بتایا ہے. اب بھی وہ 90 دن کے وہ شرط جو ہے وہ تو پنجاب میں نہیں پوری ہو رہی. اور دوسری جو حیران کن اور دلچسپ بات ہے، چودھری صاحب نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی. فاٹا کے جو ضم اضلاع ہیں وہ آپ کے پرانی وہاں پہ سینسس کو مان ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ تو آدھے سے بھی کم شو کی گئی ہے. جو وہاں پہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ صوبائی انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتائج پہ بھی ڈاؤٹس ہے، اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہے. اسلام آباد میں آ کے پریس کانفرنس کر چکے ہیں، پشاور میں وہ بیٹھے ہیں، احتجاج مسلسل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے انتظامی مسائل ہے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی. اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ التوا میں انتخابات کو ڈال سکتے، بالکل ڈال سکتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی ہوئے تھے، سیلاب کی وجہ سے بھی سیلاب کی وجہ سے ہوئے تھے. ایم کیو ایم نے کراچی میں جب بائیکاٹ کیا تھا تب ملتوی ہوئے تھے. سوات میں جب 2 ایم پی ایز کا قتل ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تب الیکشن ملتوی ہوئے. تب تو کسی عدالت نے کوئی جو ہے اعتراض نہیں کیا. اس نہج پہ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کہیں کوئی گنجائش ہے، ایسا ہو سکتا ہے پھر اب جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کے بعد کیا یہ راستہ آپ میرے خیال میں ہمایون صاحب کی طرف جائیں گی، لیکن اس میں ایک نقطہ، اگر 90 دن کی شرط پنجاب کے لیے آئین کی روح کے مطابق ضروری ہے تو پھر خیبر پختونخوا کو کیوں سپیئر کیا گیا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کی جو ہے اس کی ذمہ داری کیوں ٹھہرا دی گئی ہے. یہ دلیل یا یہ کہنا کہ گورنر خیبر پختونخوا کے وکیل نے وڈرال کر دیا اور چیف جسٹس نے وہ اس وڈرال کو مان لیا اور الیکشن کمیشن کو اختیار کر لیا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں یہ سیاست آلود ہو چکی ہے. بھلے یہ قانون کے نظر میں ٹھیک چیزیں ہو لیکن یہ سیاست آلود ہو چکی ہے. اور اس آلودگی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فل کورٹ کو بلایا جائے، فل کورٹ جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے، اور یہ جتنے نکات جو ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جواب فل کورٹ ہی ہمیں دے سکتا ہے، کوئی اور ادارہ نہیں. بات کریں گے لیکن ایک ایشو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک ہی الجھن ہے، ایک ہی پیچیدگی ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہونے ہیں. اب ایک صوبے میں اس الجھن کا علاج کچھ اور ہے، دوسرے صوبے میں کچھ اور ہے. اس طرح ممکن نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے جو بھی ہے ریلیونٹ وہ پنجاب میں لاگو ہو جائے اور وہاں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، آپ ریلیونٹ فارم پہ جائیں، لکھا ہوا ہے. اب ریلیونٹ فارم پنجاب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا وہاں کے لیے الیکشن کمیشن دیکھیں ابہام تو اس میں بہت سارے ہیں اور اس کے اوپر جو آئینی ماہرین ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. لیکن اس ساری جو بحث ہم کر رہے ہیں اور ابھی سے نہیں چند مہینوں سے کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم چونکہ ایک اکنامک کرائسس کا حصہ ہیں، ہم اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل کرائسس کا حصہ بنے اور اس کے بعد ایک جوڈیشل کرائسس کا حصہ بنے، تو ہم کرائسس در کرائسس در کرائسس بن کے، اور اس کا حل جو نکالا گیا ساری پارٹیز کی طرف سے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے جس کی وجہ سے سٹیبلٹی آئے. تو اگر ہمارا مقصد ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے تاکہ پارٹیز جو پاور میں ہوں وہ بجٹ بھی لے کے آئیں، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے بھی کریں، وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی بتائیں، تو یہ ساری چیزیں اگر جس کی طرف لے کے جا رہی ہیں اس کا اگر وہاں پہ جانے کا مقصد ہی مر جائے کہ اگر آپ 2 صوبوں میں پہلے ایک صوبے میں الیکشن کرا لیں اور وہاں پہ ایک نئی حکومت آ جائے. اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ کی چلتی ہوئی 2 حکومتیں تھیں جہاں پہ آپ میجورٹی میں تھے، آپ نے وہاں پہ کہا کہ ہم یہاں سے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں. اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. کیا مطلب کیا وہ دباؤ بڑھانا چاہتے تھے کہ شاید میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ شاید پورے الیکشن کی طرف چلے جائیں ہم. کوشش تو یہی تھی، وہ نہیں ہوئی. اب اس کی بھی آئین میں گنجائش ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو چودھری صاحب نے بھی کی اور صافی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس معاملے کو حل کی طرف لے جانے کی جو ہے کاوشوں کو جو دیکھیں بجائے اس کے کہ اس کو اور خراب کریں. اب آج کی جو رپورٹ سبمٹ ہوئی کل پرسوں کی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ اپنا دے دینا ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جس طرح انہوں نے کہا بہت ساری آپشنز ہیں، ریویو کی آپشنز ہیں، پھر ایک قانون بڑھتے بالکل بڑھتے ہوئے ایک سٹیل میٹ کی طرف ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور اس سٹیل میٹ سے نکلنے کا ذریعہ یہی لوگ ہیں جو اس سٹیل میٹ کو بنا رہے ہیں کہ آپس میں آپ بات کریں. اگر آپ ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو یہ کرائسس در کرائسس آتا رہے گا. اس سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب پرٹیکولرلی پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے، اینڈ گیم کیا ہے.
اینڈ گیم اگر صرف یہی ہے کہ میں واپس جو ہے زمان پارکس میں پہلے تھے بنی گالا سے جو ہے میں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پوسٹل ایڈریس چینج کرنے میں، تو اگر یہ ہے تو پھر اس سے جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ آ بھی گئے تو اسی طرح باقی صوبوں کی حکومتیں ہوں گی وہ ان پہ اعتراض کریں گی۔ اب اگر آپ نے دو بڑی پارٹیز نے مساق جمہوریت کیا ہے اور اس کے ہم نے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف انہوں نے کوششیں کی اور ایک بہتری کی طرف لے گیا ہے، اب آپ کو اسی بڑے ایک میکینزم کی ضرورت ہے کہ سارے مل بیٹھیں۔ یہ باتیں ہم سارے کر رہے ہیں اور اس سے لگ بھی یہی رہا ہے کہ ایک بڑی آسان سی بات ہے سارے مل کے بیٹھ جائیں، لیکن اتنا آسان ہوتا تب تک ہونے بالکل آسان نہیں ہے، لیکن حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل کوئی نہیں ہے، یہ اس سے تو بالکل اس میں کوئی اور اگر الیکشن ہو گئے 2 صوبوں میں تو معاملات اور خراب ہوں گے، وہ بہتر نہیں ہوں گے، بہتر ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہرحال ناظرین یہ سارے معاملات تو ابھی چل رہے ہیں، فی الحال لگ نہیں رہا کہ یہ معاملات کسی حل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سچویشن ہے جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے۔ ایک اور ٹاپک ہے جس کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے، بڑا دلچسپ سا یہ ٹاپک ہے۔ کل ہم نے ویسٹ انڈیا کے حوالے سے بات کی تھی کہ G20 اجلاس جو جموں کشمیر میں بلانے کی تجویز دی ہے انڈیا نے، اور پاکستان نے فوری طور پر اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہم اپنی لابنگ جو کر رہے ہیں۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ پاک فضائیہ کا جو ایک آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہے، اس کے درمیان اس آپریشن سے گھبرا کر بھارتی فضائیہ کے کیپٹن جو ہیں سمن رائے چودھری، انہوں نے اپنا ہی طیارہ مار گرایا، اس کو گرانے کے آرڈر دے دیے انہوں نے، اور اس میں 7 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اب ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ 27 فروری 2019 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کیا، اب ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اس گروپ کیپٹن کو برطرف کیا جا رہا ہے، ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اسی آپریشن کے دوران پاک فضائیہ نے انہوں نے بھارتی ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کر لیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، اور ان کا وہ جو طیارہ ہے مار گرایا تھا۔ اب یہ جو ایک ہمیں ان پروفیشنل قسم کا بیہیویئر نظر آتا ہے، اتنی بوکھلاہٹ، اتنا خوف نظر آتا ہے، ہمیشہ ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہے اور اس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان ہمیشہ اس کو بڑا سینسیبلی جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ ہم نے بھارتی جو ونگ کمانڈر ابھینندن ہے ان کو رہا بھی کر دیا تھا پاکستان کی طرف سے جو بیہیویئر دیکھنے میں آیا تھا۔ اسی پہ میں چاہتی ہوں کہ رائے لے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے تو خیر بڑا پاکستانی جو فضائیہ ہے بڑے اچھے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ بھارتی جو فضائیہ ہے سر یہ کیوں اتنا نان پروفیشنلی بیہیو کرتے ہیں؟ کیا ٹریننگ نہیں ہے؟ کیوں اتنا خوف ہے، اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں اوورآل اگر دیکھا جائے تو بھارتی جو ملٹری ہے نا، بھارتی گراؤنڈ فورسز ہوں یا ان کی بحریہ ہے یا ان کی ایئر فورس ہے، وہ تقریباً 11 لاکھ ریزرو فورس ہے، 11 لاکھ ریگولر فورس ہے جو ان کی زمینی فوج، اور باقی ایئر فورس اور نیوی وغیرہ ملا کے خاصی بڑی دنیا کی ایک ملٹری پاور ہے، اور 5ویں 6 نمبر پہ وہ جو ہے پرچیزنگ کرتے ہیں دنیا میں غربت کے باوجود۔ لیکن اس کے باوجود اعداد و شمار اس بات کے گواہ ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ انڈسپلنڈ جو ہے وہ فورس ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایئر فورس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ آئے روز ان کے جو طیارے ہیں، جو موسٹ ماڈرن طیارے بھی ہیں رافیل وغیرہ کے علاوہ، وہ اکثر گرتے رہتے ہیں، اور وہ فلائنگ باکسز کے نام سے اس طرح کی کوئی اصطلاح بھی ہے کہ وہ گر جاتے ہیں، اور فلائنگ کافنز کہتے ہیں شاید ان کو، تابوت کر کے وہ گر جاتے ہیں۔ شاید پروفیشنلزم کی کمی ہے۔ دیکھیں آپ مشین خرید سکتے ہیں، اس مشین کو چلانے والا آپ خرید سکتے ہیں، مشینیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کمٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے پروفیشنل آپ کو اسکل چاہیے۔ پھر اسی طرح ان کے ہاں آئے روز وہ جو ایک ڈفرینس ہے بٹوین ایلیٹ جو کلاس ہے فوج کی اور جو نیچے لوگ ہیں، خودکشیوں کے واقعات آئے روز ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ جو فیمیل ورکرز ہیں ان کے ابھی ہائی رینکنگ تک نہیں پہنچے وہ، لیکن وہاں پر بھی ہیرسمنٹ کے واقعات، پھر راشننگ کے واقعات، سارے واقعات وہاں اور ایسی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں کہ آپ ان کو ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جی یہ دال روٹی اور اس طرح سے ہمیں دیتے ہیں، اور اتنے برے طریقے سے راشننگ کی بات کر رہا ہوں کہ راشن کے معاملے میں کوئی 70-80 روپے ان کو ملتا ہے شاید ایک فوجی کو اس کے ڈیلی کے حساب سے، اور پھر اس کے باوجود وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے باوجود جو ہے انڈیا چونکہ ایک اور طرح کی سوسائٹی ہے، وہاں ڈرامہ ناٹک تیار کرنا جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس کی وہ بناتے ہیں چیزوں کو، آپ شو کیسنگ کرتے ہیں، اس کی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اکثر وہ کامیاب بھی رہتے ہیں اس میں ڈرامہ کرنے میں کہ انڈیا شائننگ ہے، انڈیا بڑا لبرل ہے، انڈیا بڑا ماڈریٹ ہے، انگلش اسپیکنگ جو ہے اکانومی ہے، اور یہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں گے یہ جو آپریشن ریٹ کا واقعہ ہوا تو پہلے تو انہوں نے وہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے انہوں نے کہا جی پاکستان نے 2 طیارے ہم نے گرا دیے، اچھا بعد میں ان کا ایک طیارہ جو ہے وہ یہاں پکڑا گیا، اس کے بعد انہوں نے وہ یہاں اڑی سیکٹر ہے وہاں ان کا جو سیکٹر وہ تھی ان کی کمانڈ ہے،
وہاں بہت سے واقعات ہوئے جو کہ ناگفتنی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جا کے اس کو شو کیسنگ کرنے کے لیے اس شکل، اس ریٹریٹ کو، اس ہزیمت کو، انہوں نے وہ بیچارے جو ونگ کمانڈر صاحب تھے ابھینندن، ان کو چکرا ویر کا جو سب سے ہائیسٹ ہوتا ہے ان کا وہ دے دیا. بعد میں اس پہ بھی کنٹروورسی جو ہے جنم لی. پھر یہ سپورٹس کی دنیا میں اس کو اون گول کہتے ہیں، یہ جو سمرن چودھری صاحب نے کیا کہ اپنی ٹیم کو خود گول کر دیا. تو وہ 100 کروڑ کے قریب نقصان ہوا ہے سارے واقعات کا صرف ایئر فورس کو. تو ان کا ڈسپلن نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے فوج. اور ایگریشن بہت زیادہ ہے صافی صاحب، لیکن ہمیشہ مس کیلکولیٹ کرتے ہیں. جی ایگریشن تو ظاہر ہے، ایگریشن سے زیادہ حجمیت اور ان کو جو پریشانی ہے، ایک تو یہ جو آج سزائے ہوئی ہے کل یا جو ریسنٹ جو ان کو یہ جو ونگ کمانڈر صاحب ہے ان کو، اور یہ دوسرے صاحب جو ہے کیپٹن صاحب، ان کو جو انہوں نے سزائے بھارتی فوج نے سنائی، ایک تو یہ اس پاکستانی دعوے کی تصدیق ہے کہ پاکستانی واقعی سوئپ ریٹریٹ کیا تھا اور ایک بھرپور جواب دیا تھا. پہلے تو یہ تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے ایسا کوئی آپریشن کیا تھا. اور یہ جو خود جس پہ ابھی کورٹ مارشل اور باقی سزائے اپنی افسروں کو بھارتی فوج نے سنائی ہے، یہ اس وقت کی جو اگر آپ میڈیا کلپ بھارتی میڈیا کے نکالیں تو اس وقت ان کی جو شادیانے بج رہے تھے کہ دیکھ کے ہم نے گرا دیا پاکستان کی فوج کے جو ہے فلانا طیارہ کو فلانا جگہ پہ، اپنی طیارہ گر چکا تھا ان کا، اپنی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تھا. اور آپ خود بتا رہی تھی کہ 7 لوگ جو تھے اس میں ہلاک ہو گئے تھے. اب جو سزائیں انہوں نے دی ہے تو ایک اس میں 2 باتیں ثابت ہو گئی کہ ایک تو بھارتی فوج کی جو اہلیت ہے وہ پاکستانی فوج کے مقابلے میں بہت کم ہے، جو پروفیشنلزم ہے یا جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس سے وہ یا تو نابلد ہے یا وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ دعویٰ کہ پاکستان نے ایک بھرپور جواب دیا تھا پلوامہ کے بعد اور یہ سوئپ آپریشن سوئپ ریٹریٹ میں، تو وہ ان دونوں چیزوں پہ یہ مہر ثبت ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اس طرح کی غیر ضروری ایڈونچر سے اگر باز آئے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے. اور ایک اچھے پڑوسی ہونے کا جو ہم ایک طویل ہماری خواہش ہے پاکستان کی، تو کم از کم یہ خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک پرامن انداز سے ہم ایک اچھے پڑوسی کی طور پہ رہیں، تو اس میں بھی پیش رفت ہوگی. تو یہ میرے خیال میں یہ 2 باتیں ثابت ہو گئی کہ ایک پاکستانی فوج کی اہلیت جو ہے وہ بھارتی فوج کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان سزاؤں سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو آپریشن، جوابی آپریشن کا جو دعویٰ کیا تھا وہ بالکل درست تھا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، کتنی شرمندگی اور ہزیمت کی بات ہے یہ بھارتی. میرے خیال ہے ان کی شرمندگی تو آبویسلی وہ واضح ہے، لیکن اس کے برعکس جو پاکستان کی آرم فورسز کا جو پروفیشنل رسپانس تھا وہ بڑا ایکسیلنٹ تھا. اس کے اوپر جو ہم نے 2 جہاز گرانے کے بعد چھوڑ دیا وہ پرزنر آف وار بنا کے، اور ایک دن کے اندر بڑا اچھا جو ہے اس کے ساتھ سلوک رکھا جب وہ یہاں پہ تھا. تو یہ پاکستانی جی چائے پلائی، اور بڑی مشہور اور بڑی مہنگی چائے بھی مشہور ہو گئی کہ جی مگ گرانے کی وجہ سے ایک چائے کی پیالی. اس کے بعد ابھی یہ جو آج کی رپورٹس ہیں کہ کورٹ مارشل کر دیا ایک گروپ کیپٹن کا، اور ایک جو ہے ان کو سویر ریپریمانڈ کیا ونگ کمانڈر جو ایئر کنٹرول کے انچارج تھے. یہ اس وقت ان کی بدحاسی نظر آتی ہے کہ پاکستان اپنا رپلائی کر رہا تھا انڈیا کی ایگریشن کو، اور ان کو نظر نہیں آیا اور انہوں نے غلط کر دیا کہ اپنے ہی جہاز کو، اس کو فرینڈلی فائر بھی وہ کہتے ہیں. تو ایک پروفیشنل ڈفرنس نظر آیا، ایک ایسی ایئر فورس اور ایک ایسی آرمی جو کہ ان سے 6 درجے ویپنز کے اندر، اکوپمنٹ کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں کم ہے، لیکن پروفیشنلزم کے اندر اور ٹریننگ کے اندر جو ہماری آرم فورسز کا کمال ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اپنے سے کم. دیکھیں وہاں سے جو ہے وہ میگ طیارے آ رہے تھے اور یہاں سے ہم نے JF-17 جو کہ اگر کمپیریزن کریں تو وہ اس سے ہم نے ان کے جو ہائی سپیریورٹی کے وہ تھے. یہ آپ کی ٹریننگ ہے. تو یہ پاکستان کی فوج کا جو ہے پروفیشنلزم جو ہے وہ اس سے آج ظاہر ہوا، اور اس کے اوپر انہوں نے آج خود مہر لگا دی. آپ تو کہہ رہی ہیں حزیمت، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہماری سائڈ کو فخر ہونا چاہیے کہ جو یہ پچھلے چند سالوں سے کہہ رہے تھے آج انہوں نے خود پروف کر دی. اس بات پہ تو ان کو شرمندگی ہے نا، جب انکار کر رہے تھے، ہونی تو چاہیے اگر اس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ
انڈرسٹینڈ کریں. ہمارا وقت ختم ہو گیا. طارق چودھری صاحب, رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اور ناظرین, پاکستان ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے اور پاکستان نے اس بات کو ہمیشہ ثابت کیا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان چیزوں پر زیادہ انویسٹمنٹ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام پہ خرچ کریں. یہاں تعلیم اور صحت کی سہولیات زیادہ بہتر ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ جب اس قسم کا ایک پڑوسی ہمارے ساتھ موجود ہے بدقسمتی سے, تو پھر پاکستان کو بھی اس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم امن کی بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.